کے जौहर मानी का है, वहाँ वो जिंदगी के पीछे मौजूद असल हिकमत और तख्लीकी है, उस तरह मफाहिम भी बिल्कुल भी उस तरह बराबर नहीं है। हर शख्स के अपना मफहूम होगा अपना। अब इसके तवाज़ुन की बड़ी अशद ज़रूरत है कि जिस तरह कुरान के बारे में कहा जाता है कि कुरान मजीद अपनी तफसीर खुद करता है, क्या उन अल्फाज के ज़मानो मकाम के मुक़य्यद होने में बाद तबियात से उनका मानी अखज़ करने में उसी मुसन्निफ़, उसी मौलिफ या उसी मुहक्किक का सहारा लेना पड़ेगा, या उसके ज़मानो मकान की कैद से निकल कर उसके 1000 साल बाद, 1200 साल बाद, 2000 साल बाद या क़यामत तक इंसान आता रहेगा, उनकी भी कोई हैसियत इस्तेमाल होगा। दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो मेरा सवाल भी है, मैं चाहूँ पहले का भी मैं जवाब चाहूँगा और इस बात दूसरी बात का भी जवाब चाहूँगा। इशारतन 2-3 दफ़ा वहदतुल वजूद का जिक्र किया, मुझे नहीं मालूम कि खुलकर क्यों नहीं किया उन्होंने, क्या वो घबराते थे या फिर किसी एतराज़ का उन्हें इंतज़ार था। कि अगर उन्होंने वहदतुल वजूद का जिक्र किया तो के मुकाबले में जो वहदतुल शहूद है, के मामले में जो विटनेसिज्म है, उसको भी तो उनको एक्सप्लोर करना चाहिए था ना, उसको भी तो एक्सप्लेन करना। एक तरफा किताब हुआ, एक ही फिक्र के तसलसल को उन्होंने पेश किया और दूसरी फिक्र को पेश नहीं किया, तो ये भी एक गैर मुतवाज़िन रवैया है। और तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं उनसे वजाहत चाहूँगा कि उस पूरे किताब में उन्होंने सब कुछ पेश किया, लेकिन कुरान और सुन्नत में इंतजार कर पा रहा कि कहीं तो अब इसी पैंतीज़म और इसके मुकाबले में जो वहदतुल शहूद का नजरिया है, सूरह नूर की जाती रही है, नूर समावाति वल अर्ज़, ये बहुत बड़ी एविडेंस है, इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई। इब्ने अरबी ने, इब्ने खल्दून ने, इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लामा इकबाल ने भी इस पर बहुत कुछ लिखा। उसने बड़ी मशहूर खबर में कहा कि राह नशीन राही, क्या मिसरा शेर अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, न दिया निशान मंजिल मुझे हकीम तूने, मुझे क्या गिला हो तुझसे कि तू नशीन राही। और फिर जितनी भी बातें थी उनमें से कुछ तो ज़मान मकान की मुक़य्यद थी, लेकिन बहुत सारी बातें गैर मादियत से गैर मादी थी, गैर मानवी थी और रूहानी थी, उनके दरमियान भी तदबीक बड़ी ज़रूरी थी। मुझे इन चीज़ों की वजाहत चाहिए, अब या फिर अगले लेक्चर में आप फरमा दें। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अकरम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब। अच्छा, पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि मगरिब से हमें बहुत कुछ मिला है। मेरे पूरे मकाले में ये एक जुमला भी नहीं है कि मगरिब से हमें कुछ मिला है, नंबर एक। नंबर दो, मैं वैसे वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद को किसी ओपन फोरम पर इसकी बहस को मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि काफ़ी इसमें तनाज़ात और तज़ादात हैं। एक चीज़, और इसके बारे में मेरा एक अपना मौक़िफ़ है, और वो भी एक मजलिस में हम दूसरी तरह से उसे यार दोस्त जिसे मुनासिब समझा जाए कि हाँ इसमें कोई रूहानियत का हकीकी ज़ौक़ भी मौजूद है, उसके सामने तबादला ख्याल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो बात की है ना कि कुरान और सुन्ना का कोई हवाला नहीं हुआ, मौजू ही मेरा जो है वो हदीस एहसान है, और हदीस एहसान के तीनों अरकान, उन पर बाकायदा मेरे ख्याल से 2-3 पैराग्राफ तो इसमें मैंने पेश किए हैं आपके सामने। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक बात रही है इस्तिलाहात की, देखें मैं ये चाहता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जिस विज़न और मिशन के साथ मैं दीन पर पैगम्बराना हिकमत पर बात करूं, उसे मैं
اپنے تہذیبی اور تاریخی پس منظر میں اپنی ہی اصطلاحات کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گا، نہ کہ مغرب کی اصطلاحات کے حوالے سے۔ اگر مغرب کی اصطلاحات بھی ان کا ذکر بھی آئے تو اسے کسی سیاق و سباق میں ہی دیکھا جائے گا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے معنی کا انہدام، تو یہ میں نے واضح کیا ہے۔ اور اپنے ہاں جو ہماری مشرقی روایت ہے اس میں بھی جو چیز مناسب ہے، جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اسی کے پس منظر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فکر کا جائزہ لیں اور اس میں ہوتی ہوئی تبدیلیوں کا جائزہ لیں پیغمبرانہ حکمت کی روشنی میں اور اپنی ہی اصطلاحات میں، کیونکہ جب اصطلاحات بدلتی ہیں، جب اصطلاحات کی سرایت ہوتی ہے کسی اجنبی ثقافت کی اصطلاحات کی، تو پورا نظام فکر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو اہم سوال ہے وہ زمان و مکان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، تو یہ ایک آپ بھی جانتے ہیں فلسفیانہ گفتگو ہے، اور میں اگر تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں تو میں آپ کو صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، اور یہ تمام ارباب فکر و دانش کے لیے میرا بھی ایک سوال ہوگا۔ دیکھیں، میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں روشنی، ہوا، ٹیمپریچر، آواز، متعدد نظام جو ہیں یہاں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایسے ہی متعدد، متضاد اور متصادم نظام جو ہیں وہ ہمارے صاحبان نے آج کے مقالے پہ سوال کرنا ہے یا تبصرہ فرمانا ہے تو ہاتھ کا نشان بنائیں تاکہ میں آپ جناب کو ایک ایک کر کے پکاروں، اور اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو پھر لسٹ کے مطابق لڑیاں اس طرح جڑی ہوئی تھی کہ ان میں سے کسی کو بھی الگ کرنے سے میں نے پہلے بھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ سکتا تھا، تو یہ اگرچہ میں نے سوال میں عرض کیا ہے کہ ابھی باقی ہے، لیکن اس کے باوجود اس مقالے کی علمیت اور اس کے بہت گہرے ہونے کو، اور خاص طور پر جو حدیث احسان ہے جس میں عبادت کا ذکر ہے، اور عبادت کے بارے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو قرآن اس کا جو قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات جو اصل میں تفہیم القرآن کا مقدمہ ہے، اس میں انہوں نے جس وضاحت کے ساتھ اس عبادت کا ذکر کیا ہے وہ بلا شبہ انہی کو ہی زیب دیتا ہے، اور میں نے اس پر علمی بحثیں بھی پڑھی ہیں، اکثر لوگوں کو ان سے اتفاق بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال عبادت یہ سمجھنا کہ کوئی پوجا پاٹ ہے یا کوئی سیٹ سٹینڈ ہے یا کوئی پی ٹی شو ہے یا پھر ایک چھوٹی سی کثرت ہے وقتی طور پر ادا کر کے پھر اس کے بعد فارغ ہو جائے، تو یہ دوسرے مذاہب کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے، اپنے ہمارے دین کا یہ کانسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ جیسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنی نجی لائف میں، تنہائیوں میں، اپنی نجی کمپنیز میں، اپنی اجتماعی پہچان میں اور اپنی تحریروں میں اور تقریروں میں ہر جگہ یہ کیفیت ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم یہ ضرور ممکن ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ طریقت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ شریعت ہے، تو یہ کم سے کم معیار ہے۔ 33% کہتے ہیں، بعض بورڈ یونیورسٹیز نے 40% کر دی ہے کہ یہ کم سے کم معیار ہے، اور زیادہ 90% پلس معیار یہ ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں جسے علامہ نے حضور قلبی کہا ہے، اور جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو حواس خمسہ کی دسترس سے باہر اور ایک روحانی مشاہدہ ہے، روحانی تجربہ ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر فرید صاحب سے مجھے 100% اتفاق ہے
کہ اسے بیان تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا مزہ کسی دوسرے کو چکھانا ممکن نہیں ہے. اور یہ ایک قلبی کیفیت ہے جس کا اظہار ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار انسان کے السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ آپ اپنی گفتگو ابھی پروگرام ہو رہا ہے صاحب, کوئی سوال کرنا ہے پروگرام کے متعلق تو کریں فرحان صاحب. یہ کن کا گروپ ہے؟ یہ آپ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو فرما لی تو اب میں چاہوں گا ڈاکٹر یاسر حسین صاحب میری آخری بات رہ گئی. آخری بات میری ایک سیکنڈ بڑے بھائی ساجد خاقوانی صاحب, میں ان کا جواب دے دوں. یہ جی جن لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے ان کا دماغ ٹھیک کرنے والوں کا گروپ ہے. آگے بتائیے, اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو حاضر ہیں ہم سارے, اور اگر نہیں ہے تو برائے مہربانی مائک بند کر کے ہمارے پہ احسان فرمائیے. اور درسو ٹھیک ہو گیا کام, بہتر ہو گیا میر صاحب, بہتر ہو گیا. معذرت بڑے بھائی ساجد صاحب کنٹینیو پلیز. اچھا جی, میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر یاسر حسین ستیہ الخیری صاحب سے کہ وہ اپنا دے تو میں صداقتی خطبے کی طرف جاؤں. میرے خیال سے ساجد صاحب کا جواب مکمل نہیں ہوا تھا, تو وہ ذرا کائنڈلی کمپلیٹ کر لیں پلیز. وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر یاسر صاحب آ جائیں. بے شک بس میری آخری بات رہ گئی تھی کہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ تو نے کیا غضب کیا کہ مجھ کو ہی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راستہ ہوں ساری کائنات. اور پھر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا اپنا ہی راز فاش کرتے ہوئے کہ روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل, آپ اور مجھ کو بھی شرمسار کر. اور ایک اور شعر میں اس نے یوں کہا کہ فارغ تو جنوں میں تھا اپنا گریباں چاہتے دامن جسنا چاہتا. ساری کی ساری کیفیات روحانی ہیں جس میں آپ محسوس ہو رہا ہے کہ علامہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور براہ راست. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی. جی ڈاکٹر یاسر حسین ستیہ الخیری صاحب. جی بہت شکریہ میر صاحب. ہمیشہ کی طرح محترم محمد اکرم انوری صاحب نے خوبصورت انداز کے ساتھ مقالہ تیار بھی کیا اور خوبصورت ترین انداز کے ساتھ پیش بھی کیا. اسلامی فلسفے کو یا اسلامی تصوف کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس نظریے کے ساتھ بیان کیا, یہ اکرم الوری صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حسن اور ملکہ دیا ہے کہ یہ مغرب کی مثبت چیزیں بھی لے آتے ہیں. علامہ کا بھی یہ حسن تھا کہ مغرب کی اچھائیاں بھی لے آتا تھا اور پھر اسلام کی اچھائیاں بھی. اچھائی جہاں سے ملے وہ لے لیتے تھے, لیکن اگر کسی کی برائی ہے, کیونکہ اسلام تو آفاقی دین ہے, اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے, برائی نہیں ہے. باقی فلسفوں میں اگر کہیں کمی کجی رہے گی تو علامہ اقبال نے ببانگ دول وہ مسلمانوں کے اندر ہوں یا مسلمانوں کے باہر ہوں ان کا اظہار کیا ہے. اور یہی اقبال کا فلسفہ تھا جس نے پوری دنیا کو براہ راست متاثر کیا. اور اکرم الوری صاحب ان خوشہ چینوں میں ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کے اس علم کو بلند کیا ہوا ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا, اور مجھ جیسا طالب علم ان کے مقالے پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہے, لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے. آج بھی میں کہیں مصروف تھا, کم درمیان میں آتا رہا, لیکن جتنا دیر میں شامل رہا مجھے لطف ہوتا رہا, خاص کر کے انہوں نے عشق کا جو فلسفہ بیان کیا کہ عشق کیا چیز ہے. کاش عصر حاضر میں جب عشق کو کالا کولا کی کالی کی ہوئی زلفوں کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے, تو یہ اقبال ہی تھا جس نے واللیل والی زلفوں کے ساتھ عشق کو جوڑتے ہوئے انسانیت کی معراج تک اس کو لے گئے تھے. اور آج اکرم الوری صاحب جیسے لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی کارواں میں رکھے کہ ہم واللیل کی زلفوں میں اس عشق میں مبتلا ہوں, اور واللیل کی زلفوں والے نے جو نظام دیا ہے وہی فلسفہ, وہی تصوف اور وہی اسلام ہماری زندگیوں میں غالب آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر. جزاک اللہ. جی بمن فرحان صاحب آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے, مختصر سی بات کر لیجیے.
میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ یہ آپ پہلیاں بوجھ رہے ہیں، یہ قلم کارواں کا پروگرام ہے، آپ نے کہیں سے ہمارا دعوت نامہ دیکھا ہوگا، اس پہ پوری یہ ایک سیکنڈ میر صاحب، یہ ہم بات کر رہے ہیں جی رحمان ڈکیت کی، اور ساتھ میں ذکر ہو رہا ہے، تو بتائیے اگر آپ نے سننا ہے اس کو تو حاضر ہے سارے. بھائی میں نے یعنی اس کا ٹکر آپ نے پڑھا ہے، جہاں سے آپ نے گروپ میں شمولیت رکھی ہے، اس کا ایڈ ایک بہت ہی خوبصورت شخص ہے ہمارے پاس، ساجد خاکوانی صاحب صدر بھی ہیں، وہ ڈیلی بھجواتے ہیں. آپ نے وہ ایڈ پڑھا ہے پورا یا ویسے ہی موبائل کے اوپر انگلی چلی گئی؟ پڑا بھائی، اس کے بعد تو آیا ہوں. ہم پاگل ہیں جو ایسے تو پھر اگر آپ اس قسم کے سوالات کر رہے ہیں تو بظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہے. معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا، جب ایک روحانیت کا سلسلہ، روحانیت کا پروگرام ہو تو اس میں سوالات کا جنم بھی روحانیت والا ہوتا ہے. بہت شکریہ. میں نے یہ پوچھا کہ جن حضرت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا، ان کے بارے میں بتا دے، اور آپ کوئی اور بات. وہ آپ صدر صاحب جب بولیں گے نا پروگرام کے آخر میں، پوری پروگرام کی سمری جب سنائیں گے تو سنیے گا پھر بڑے ادب سے. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی. صدارتی خطبے کی طرف بڑھتے ہیں. محمد عثمان غازی صاحب سے درخواست ہے کہ صدارتی خطبہ عطا فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ایک فقرہ بولا جاتا ہے کہ شور اور شعور میں صرف ایک حرف کا فرق ہے اور وہ حرف ہے عین. اب شور تو ایک آلودگی ہے اور پولوشن ہے، اور جو شعور ہے اس کا، شور کا اور شعور کا آپس میں کوئی تال میل نہیں ہے. تو ان میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق صرف ایک عین کا ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ عین ہے کیا جو بڑے بڑے حقائق کو عیاں کرتا ہے. میں نے یہ، آئیے ذرا لغت حجازی کی ورق گردانی کرتے ہیں. عین لغت میں 11 پہلوؤں کو منور کر رہا ہے. میں وہ سارے بیان نہیں کروں گا. عین جو ہے نا، یہ اس کا معنی ہے چشم، آنکھ، چاہے وہ کسی چیز کی ہو، انسان کی ہو، حیوان کی ہو، چرند کی ہو، پرند کی ہو، یا کسی اور چیز کی ہو. کسی درخت پر کھلتے ہوئے شگوفے کی ہو، یا کسی صاحب بصیرت کے دل کی آنکھ ہو، یا کسی چشمہ کے پھوٹتے ہوئے سوتے کی ہو. بہرحال میرے خیال میں یہ جو عین ہے یہ علم کا عین ہے، اور اس عین کو ہر وقت ہمیں کھلا رکھنا چاہیے. ہمارے جو دل کا پیالہ ہے، یہ اس کے لیے اس عین کو ہم نے کھلا رکھنا ہے، اس دل کے پیالوں کو کھلا رکھنا ہے، تاکہ جو علم ہے، جو معرفت ہے، جو عرفان ہے، وہ ہمارے دل کے پیالے میں آتا رہے. اور اس پیالے کو الٹا نہیں کرنا بلکہ سیدھا رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پیالے کو علم اور معرفت سے بھر دے. آج کا جو موضوع تھا انتہائی دقیق، انتہائی گہرا اور روحانی اور معنوی اعتبار سے بڑی گہرائی لی ہوئی ہے. اور جیسے تبصرہ نگاروں نے اکثر حضرات نے اس پر معذرت کی ہے، اور بنتا بھی ہے معذرت کرنا. لیکن یہ کہ جیسے میں نے ابتدا میں گزارش کی ہے کہ شعور کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے حاصل کرنے کے لیے دل کے پیالے کو سیدھا رکھنا ضروری ہے. تو ہمیں بحیثیت مسلمان علم جو ہے وہ حاصل کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم کا حصول ہمارے لیے ضروری ہے. علم اور حکمت مسلمان کی گمشدہ میراث ہے، اور اس کا حصول ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس کی اہمیت پہ دلالت کرتی ہیں. ایک حدیث بلکہ ایک سے زیادہ حدیث ہیں جن میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مسلمان کی حیثیت یا تو عالم کی ہو، استاد کی ہو، پڑھانے والے کی ہو، معلم کی ہو، یا متعلم کی ہو، یا سیکھنے والے کی ہو
یا سکھانے والے کی ہو یا ان کے درمیان کوآرڈینیشن کرنے والے کی ہو اور ان کے درمیان انہیں سہولت پہنچانے والے کی ہو، اس کے علاوہ مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل فرمائی اس میں نہ توحید کا ذکر ہے جو سارے انبیاء کرام کی متفقہ اور متحدہ دعوت تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے آخر میں آئے، اور لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اور لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور اسی طرح یعنی مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی دعوت توحید تھی، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس میں اقرا کا لفظ آیا۔ نہ توحید کی بات ہے، نہ رسالت کی بات ہے، نہ آخرت کی بات ہے، نہ کسی اور بنیادی عقیدے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بلکہ ساری انسانیت علم کی طرف آئیں اور پڑھنے کی طرف آئیں، لکھنے کی طرف آئیں۔ ایک میں نے بات پڑھی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اسلام کا جو صحیفہ ہے اسے قرآن اور کتاب کہا گیا ہے، القرآن اور الکتاب۔ اور پرانے جو صحائف ہیں ان میں سے کسی کو یہ خطاب نہیں دیا گیا۔ الکتاب یعنی جو لکھی جائے گی، جو کاتب ہے لکھنے والا، اور کتاب جو لکھی جاتی ہے، اور لکھی کس کی سے جاتی ہے؟ قلم سے لکھی جاتی ہے۔ اور القرآن جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز ہے، تو جو لکھی جاتی ہے اور پڑھی جانے والی چیز جو ہے وہ الکتاب اور القرآن ہے۔ تو بہرحال یہ میں باتیں تمہیداً یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو علم کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اسی طرح بلایا کہ علم علم کریں۔ علم کا حصول صدقہ ہے، علم کا حصول بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ تو آج کا جو مقالہ تھا اس کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ تبصرہ نگاروں نے اس سے گریز کیا، میرے خیال میں ہمیں گریز بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس علم نہ ہو تو اس پہ بحث کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو موضوع ہے جس میں ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے بھی تھوڑا سا کوشش کی کہ اس کی وضاحت کی جائے، لیکن صاحب مقالہ نے اس سے بجا طور پہ یہ فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر اس موضوع کو نہیں کھولا۔ انہوں نے جو شعر پڑھا اور کہ صورت زندگی جو صورت ہے اور زندگی کی صورت کو عشق جو ہے وہ معنی عطا کرتا ہے، اور عشق کے معنی کو معنی خود ہی عطا کرتی ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ خودی ہے وہ، اور جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے، اس میں ایک گہرا فکری تضاد ہے۔ اگرچہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وجودی تھے یا وحدت الوجود کے قائل تھے، بہرحال یہ کہ تھوڑا سا میں اسے ٹچ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ بات کرنے کا تو ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب کا جو فلسفہ ہے وہ صوفیانہ نظریہ جو وحدت الوجود ہے اس کی بنیادی طور پہ ضد ہے، اور اس فکری تضاد کو درج ذیل نکات کے ذریعے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے ہمہ اوست، وجود ایک ہی ہے، کائنات میں اصلی اور حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی وجود نہیں ہے، حقیقت میں اور کوئی وجود نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی شخص، کسی بھی چیز کی کوئی اصل میں حیثیت نہیں ہے، اس کا اصل میں وجود نہیں ہے، اور جو باقی اشیاء ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کا عکس ہیں یا اس کا ظہور ہیں، اور حقیقت میں صرف خدائی کا وجود ہے۔ اس میں انسان کی اپنی ایک الگ اور مستقل حیثیت ختم ہو جاتی ہے، جس کا مقصد اور اس کا فلسفے کا مقصد یہ ہے، اس نظریے کا وحدت الوجود کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے عشق میں فنا ہو جانا بڑا خوبصورت تصور ہے اور بڑا رومانوی تصور ہے، یعنی فنا فی اللہ ہو جانا۔ تو علامہ صاحب کا جو فلسفہ ہے وہ ہے فلسفہ خودی، اور اسے ہم مقام اثبات بھی کہتے ہیں کہ اپنی جو ذات ہے اس کا ثبات کرنا۔ انہوں نے، علامہ صاحب کا جو فلسفہ ہے وہ اس کے برعکس ہے، انہوں نے انفرادیت اور اپنی انا یعنی خودی، انا بے معنی تکبر نہیں ہے بلکہ انا کے معنی ایگو یا خود
अपनी पहचान, मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बह, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने खुदा को पहचान लिया। यहाँ पे ज़िमनन मैं ये अर्ज करता चलूँ कि ये हदीस नहीं है बल्कि किसी बुजुर्ग का कौल है, जो कई लोग इसे बतौर हदीस भी बयान करते हैं। तो अल्लामा साहब अपनी अना पे, अपनी ईगो पे, खुदी पे जोर देते हैं, और इकबाल के नज़दीक इंसान को खुदा में फना नहीं होना है बल्कि अपनी अलग पहचान को अपनी पहचान करानी है और अपनी कुव्वत को इस हद तक बेदार और मजबूत करना है कि वो कायनात और तकदीर को अपने ताबे कर सके। वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंसान की बका और मेराज अपनी इनफरादी अना की हिफाजत में है। वो सवाल करने को खुदी की कमजोर करने वाले अनासर करार देते हैं, जबकि बाद सूफिया इसके बरक्स नफ्सकुशी के लिए भीख मांगने को जरूरी करार देते हैं। उनका अपना एक तरीका तरबियत है, ताकि जो उनका मकसद ये होता है कि इंसान के अंदर जो तकब्बुर है या अना है या गुरूर है उसकी तनकी की जाए। बहरहाल ये कि अल्लामा साहब ने एक जगह पे फरमाया था कि अगर मुझे ये इल्म हो जाए कि समुंदर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है तो मैं उससे भाग जाऊं, यानी क्योंकि मैं कतरा हूं, यानी अल्लाह अगर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है तो मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं कतरा हूं और अल्लाह की ज़ात एक समुंदर है, और अगर समुंदर कतरे से मिल गया तो उस कतरे का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इनफरादी वजूद को, इनफरादी शख्सियत को ना सिर्फ बरकरार रखना चाहते हैं बल्कि उसे मजबूत से मजबूत करना चाहते हैं। बहरहाल ये मौजू ऐसा है कि इस पर बहुत ज़्यादा तफसील की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, गुफ्तगू की ज़रूरत है। तो मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। साहिब मकाला की मेहनत, उनकी दिक्कत नज़र और उनके वसी मुताला को खराज अकीदत पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो इल्म के प्यासे हैं, जो रूहानियत और इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, उनकी सराबी के लिए वो इस सिलसिले को जारी रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया जनाब मोहम्मद उस्मान साहब, मुख्तसर और मुद्दल सदारती खुतबा अता पाया आपने। अब मैं इस प्रोग्राम के मुंतज़िम मोहतरम जनाब अलखैरी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्रोग्राम में शरीक मुअज़्ज़ज़ हज़रात और ख़वातीन इस्लाम का शुक्रिया अदा करें। उसके बाद डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब दुआ फरमाएंगे, और वो फरहान साहब को समझ आ गई डॉक्टर साहब की बात, वो आउट हो गए, अब उसकी जरूरत नहीं। जी डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती अलखैरी साहब। डॉक्टर साहब आप हैं, आपने फोटो तो आपका नजर आ डॉक्टर साहब का मसला था जी। डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब आप ही कवर कर लीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया हज़रात और ख़वातीन का, बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। डॉक्टर फरीद साहब की बात बहुत पसंद आई कि ये कुछ पागलों का फोरम है। वो मौसूफ थे, वो अक्लमंद थे, वो चले गए। इस दुनिया की तकदीर पागलों ने बदली है, अक्लमंद तो मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर से डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ की तायद करूंगा कि पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, सोहबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजरे एक कलीम सर बकफ। ये पागलों के काम है, पागल ही इसको कर सकते हैं और पागल ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल करे। कल इंशाअल्लाह ताला कल जुम्मा है सीरत के, डॉक्टर अल्लामा क्या नाम काशिफ नूर साहब का खिताब होगा इंशाअल्लाह ताला। मुलाकात होगी। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने बड़े भाई ये कहा था कि अक्लमंदों का फोरम है, दिमाग दुरुस्त करने वालों का फोरम है ये। तो अगर आपका दिमाग खराब है तो हम सारे मौजूद हैं। फांसी की बात याद आती है, उड़ा दो, जला दो। हाँ। जीते रहे, सलामत रहे सारे। बहुत शुक्रिया। फी अमानिल्लाह। शाबाश, आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।